बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जी बेटा 9th क्लास लेक्चर नंबर 7 चैप्टर नंबर 2 तहरीक पाकिस्तान और क़याम पाकिस्तान। जी बेटा इस चैप्टर में हमने काफ़ी चीज़ें जो हैं वो पढ़ ली हैं और इस चैप्टर में भी तमाम चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, जुड़ी हुई हैं। और आज जिस टॉपिक पे हमने बात करनी है वो है कायदे आज़म का किरदार क़याम पाकिस्तान के हवाले से। जी कायदे आज़म वो शख्सियत जिनको कायदे आज़म क्यों कहा जाता है, इनका नाम मोहम्मद अली जिन्ना। और इनको कायदे आज़म क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्हें अजीम रहनुमा, अजीम लीडर के तौर पर जाना जाता है। इसके अलावा इनको बाबाए कौम कहा जाता है, यानी कौम का बाप भी कहा जाता है। इसके अलावा बेटा जी इन्होंने ये पाकिस्तान के बानी भी हैं, इनको एक बैरिस्टर के तौर पर भी जाना जाता है, एक सियासतदान भी हैं। और ये 25 दिसंबर 1876 को कराची के एक दीनदार घराने में पैदा हुए हैं। जी पैदाइश इनकी है 25 दिसंबर 1876। जी ये एक दीनदार घराने में पैदा होते हैं। इनके वालिद जो हैं वो एक ताजिर हैं। इनकी बहुत अर्ली एज में शादी हो जाती है और उसके बाद शादी के कुछ अरसे के बाद इनकी वाइफ का इंतकाल हो जाता है। उसके बाद ये इंग्लिस्तान चले जाते हैं बैरिस्ट्री पढ़ने। जी वहां पर जाके ये बैरिस्ट्री पढ़ते हैं क्योंकि इनको वकालत का बहुत शौक था और ये बैरिस्टर बनने इंग्लिस्तान चले गए और वहां जाकर इन्होंने बैरिस्ट्री की तालीम जो है वो हासिल करना शुरू कर दी। जी और सियासत में दिलचस्पी इनको तभी से शुरू होगी जब ये इंग्लिस्तान गए। वहां जाकर इन्होंने पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ली। इनको शौक था कि ये किसी ना किसी वजारत पर जो है वो फाइज हों और इस वजह से इनका जो बैरिस्ट्री की तरफ ध्यान था वो मतलब बहुत ज़्यादा था, ताकि इनको लगता था कि अगर ये बैरिस्टर बनकर आएंगे यहाँ पर तो इनके लिए कोई भी वजारत लेना जो है वो आसान हो जाएगा। इसके अलावा बेटा इन्होंने कांग्रेस में शमूलियत की। कांग्रेस उस वक्त वाहिद एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर जो है वो बरसगीर में कायम थी। और कायदे आज़म का क्योंकि सियासत का शौक भी था और जब इंग्लिस्तान से बैरिस्टर बनकर आई हैं तो सबसे पहले जिस सियासी पार्टी में शमूलियत की है वो कांग्रेस थी। उसके बाद बेटा उन्होंने मिंटो मॉरले इस्लाहात में यानी कायदे आज़म का जो किरदार है वो क़याम पाकिस्तान के हवाले से क्या है, तो मिंटो मॉरले इस्लाहात से वो किरदार जो है वो स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट तो खैर यहीं से हो गया जब उन्होंने सियासत में दिलचस्पी लेना शुरू की और कांग्रेस में पॉलिटिकल पार्टी जो थी उसके अंदर शमूलियत इख्तियार की। और उसके बाद मिंटो मॉरले इस्लाहात आता है जो कि 1909 में हुआ है, 1909 में। जी बेटा ये जो है इसमें इसको हमने बड़ा डिटेल में मैंने आपको समझाया था। मिंटो मॉरले इस्लाहात क्या थी, ये ब्रिटिश की तरफ से एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स थी जो कि 1909 में हुई और इसमें जो मुसलमान हैं उन्होंने मिंटो मॉरले रिफॉर्म्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना एक मुतालबा जो है वो आगे रखा था कि उनको जुदागाना जो इंतखाब का जो उनका हक है वो दिया जाए। और यहाँ पर मिंटो मॉरले इस्लाहात के उससे एक और जो मेन पॉइंट था वो ये था कि उस वक़्त की जितनी भी वायसराय हिंद की कौंसल की जो तादाद थी जिसमें अरकान जो थे वो 16 थे, उनकी तादाद बढ़ा दी गई थी। जी उनकी तादाद कहीं पे आता है तारीख में कि 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई थी और कहीं पे 16 से बढ़ाकर 28 कर दी गई थी। जी तो बेटा ये जो इन्होंने वायसराय हिंद की कौंसल की जो तादाद थी इसमें इजाफा किया था। यहाँ पर कायदे आज़म का पहला कदम जो था वो शुरू हुआ। यहाँ पर कायदे आज़म को उस वायसराय हिंद की कौंसल में मुसलमानों की तरफ से मुंतखब किया गया कि मुसलमानों की तरफ से कायदे आज़म जो है वो उनकी नुमाइंदगी करेंगे। जी ये वो मिंटो मॉरले इस्लाहात हैं जहाँ पर कायदे आज़म ने ये पहला स्टेप जो है वो मुसलमानों की तरफ लिया। उसके बाद बेटा उन्होंने मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। अब मुस्लिम लीग में शमूलियत उन्होंने इख्तियार की है 1913 में, यानी कि 1913 में। जी 1913 में उन्होंने मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की है और मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार करने के बाद उन्होंने देखा है कि मुस्लिम लीग जो है वो एक मुसलमानों की सियासी जमात है और यहाँ पर उन्होंने उसके अंदर जो है वो शामिल हुए हैं और उन्होंने देखना शुरू किया है उस पर्सपेक्टिव के हवाले से कि मुसलमान बरसगीर में क्या चाहते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट से वो क्या डिमांड कर रहे हैं और क्यों डिमांड कर रहे हैं। जी उसके बाद बेटा आते हैं हम साके लखनऊ की तरफ जो कि है 1916 में। बेटा ये तारीख में एक इंतहाई अहम जो है वो कदम था और यहाँ पर
قائد اعظم کی بڑی اہمیت ہے یہاں پر. یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پر دونوں قومیں یعنی کہ مسلمان اور ہندو ایک جگہ پر بیٹھ کے ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے جس کو میثاق لکھنؤ یا معاہدہ لکھنؤ کے نام سے تاریخ میں جانا جاتا ہے. اس معاہدے میں مسلمانوں کو ایک جداگانہ قوم کی حیثیت سے تسلیم کر لیا جاتا ہے اور ان کو جداگانہ انتخاب کا حق جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے. اور یہاں پر قائد اعظم کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر جو ہے وہ بلایا جاتا ہے. جی میثاق لکھنؤ تاریخ میں بہت ہی اہم حیثیت رکھتا ہے اور یہاں پر قائد اعظم کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر جو ہے وہ نام دیا گیا ہے. ہندو مسلم اتحاد سفیر. جی بیٹا اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے. میثاق لکھنؤ بھی ہو گیا. اب ہم نے سیاست میں دلچسپی بھی دیکھ لی, کانگریس میں شمولیت بھی ہو گئی. منٹو مورلے اصلاحات میں کیا تھا کہ وہاں پر جو کانگریس میں جو ان کی وائسرائے ہند کی جو کونسل تھی اس میں مسلمانوں کی طرف سے قائد اعظم کو جو ہے وہ نمائندگی دی گئی اور ان کو منتخب کیا گیا. اس کے بعد مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کرتے ہیں یعنی کہ 1913 میں. اس کے بعد میثاق لکھنؤ ہوتا ہے 1916 میں اور یہ وہ پلیٹ فارم تھا جہاں پر قائد اعظم نے یہ واضح کیا کہ وہ ہندو مسلم اتحاد کے سفیر ہیں اور وہ ہندو مسلم اتحاد کے حامی ہیں. جی اس کے بعد رولٹ ایکٹ کے خلاف آواز اٹھائی. رولٹ ایکٹ کیا تھا بیٹا؟ یہ 1919 میں ہوا ہے. 1919 میں یہ 1919 میں ہوا ہے. یہ ایک ایسا قانون تھا جو برٹش گورنمنٹ نے بنایا تھا جس کے تحت بغیر کسی وارنٹ اور بغیر مقدمہ چلائے جو ہے وہ مطلب کسی بھی شخص پر کسی بھی ملزم پر بغیر کسی وارنٹ کے جو ہے اس پر مقدمہ جو ہے وہ چلایا جا سکتا تھا اور جو ملزم ہے اس کو صفائی دینے کا بھی موقع نہیں ملتا تھا اور خفیہ طور پر اس پہ مقدمہ چلایا جا سکتا تھا اور اس کو سزا بھی دی جا سکتی تھی. تو اس کے خلاف قائد اعظم نے آواز اٹھائی اور انہوں نے کہا کہ میں یہ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ امن کے زمانے میں جو قوم ایسے کالے قانون بناتی ہے وہ مہذب حکومت جو ہے وہ کہلا سکتی ہے. یعنی یہ ڈائریکٹلی انہوں نے یہ جو بات کی یہ صرف اور صرف برٹش گورنمنٹ کے لیے تھی کیونکہ یہ قانون ان کی طرف سے بن کر آیا تھا اور انہوں نے یہ بھی ریکویسٹ کی تھی کہ جو وزیر امور ہیں جو بر صغیر میں ان کو انہوں نے کہا تھا کہ میری طرف سے یہ ایک درخواست ہے کہ اس کو آگے پہنچایا جائے کہ کم از کم ایسے قانون جو ہیں ان کو ہماری طرف سے تو ہم اس کو نہیں مانتے اور ایسے قانونوں کو مسترد یعنی کہ ختم کر دیا جائے. جی یہ رولٹ ایکٹ تھا جو کہ قائد اعظم نے اس کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھائی اور یہ ہوا ہے 1919 میں. اور اس میں بھی قائد اعظم نے ایک الگ سے جو اپنا جسے کہتے ہیں مقام جو ہے وہ لوگوں کے درمیان حاصل کیا کیونکہ اس وقت کسی اور پولیٹیکل پارٹی نے یا کسی اور شخصیت نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی تھی کیونکہ دیکھا جائے کہ ایک ایسا قانون تھا جس میں لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ پامال اور سلب کرنے کی جسے کہتے ہیں صورت دکھائی دے رہی تھی اور یہاں پر قائد اعظم نے ان کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھائی کہ ایسے قانون بنانا جو ہے وہ ایک مہذب قوم تو کم از کم یا مہذب حکومت جو ہے وہ اس کا کام نہیں ہو سکتا. اس کے بعد بیٹا ہے جی کانگریس چھوڑنا جو کہ 1920 میں قائد اعظم نے کانگریس جو ہے وہ چھوڑ دی. 1920 میں قائد اعظم نے کانگریس چھوڑی ہے. اب کانگریس کیوں چھوڑی ہے؟ کیونکہ ان کو آہستہ آہستہ پتہ چل گیا کہ کانگریس جو ہے وہ ایک ٹپیکل اور ایک پیورلی جو ہے وہ ایک ہندو جماعت ہے اور اس میں مسلمانوں کے لیے جو ہے مسلمانوں کے مفادات کے لیے جو ہے وہ کچھ بھی کام جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا. اس لیے قائد اعظم نے کانگریس جو ہے وہ 1920 میں چھوڑ دی. جی بیٹا پیدائش 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے. اس کے بعد انگلستان چلے گئے. انگلستان جا کر سیاست میں دلچسپی شروع ہو گئی اور سیاست میں دلچسپی کی وجہ سے جب واپس آئے بر صغیر تو یہاں پر آ کر کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی. اس کے بعد منٹو مورلے اصلاحات ہوتی ہیں جہاں پر مسلمانوں کو جداگانہ جو ہے وہ حق کا مطالبہ وہ کرتے ہیں اور جداگانہ جو انتخاب کا حق ہے اس کا مطالبہ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ جو وائسرائے ہند کی کونسل ہے اس کے اراکین کی تعداد جو ہے وہ بڑھائی جائے اور وہ جو ہے وہ 16 سے بڑھا کر 28 اور کہیں پہ 16 سے بڑھا کر 60 جو ہے وہ کر دی جاتی ہے اور مسلمانوں کی طرف سے قائد اعظم کو جو ہے وہ نمائندے کے طور پر منتخب کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد قائد اعظم مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کرتے ہیں جو کہ ہے 1913 میں.
اور اس کے بعد میثاق لکھنؤ ہوتا ہے جو کہ 1916 میں ہے، جس میں قائد اعظم نے اہم کردار ادا کیا، ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کہلائے کیونکہ یہ ایک معاہدہ تھا دونوں قوموں کے درمیان، اور اس میں قائد اعظم ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے، اور یہاں پر اس وجہ سے ان کو ہندو مسلم اتحاد یعنی کہ کہلائے گئے۔ اور اس کے بعد رولٹ ایکٹ جو ہے اس کے خلاف آواز اٹھائی 1919 میں۔ جی بیٹا یہ بڑا ہی اہم قدم تھا قائد اعظم کی طرف سے، یہ ایک قانون بنایا تھا برٹش گورنمنٹ کی طرف سے، جن کا مطلب یہ تھا کہ جو بغیر کسی وارنٹ کے کسی کے اوپر بھی مقدمہ چلایا جائے، کسی کو بھی جیل میں ڈال دیا جائے، اور کسی کو بھی اس کے جرم پر صفائی دینے کی بجائے ملزم کے اوپر خفیہ مقدمہ چلایا جا سکتا ہے۔ تو قائد اعظم نے اس قانون کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھائی، اور اس کو انہوں نے اس طرح سے کہا کہ میں یہ نہیں مانتا کہ کوئی بھی جو مہذب حکومت ہے یا قوم ہے وہ ایسے قانون، ایسے کالے قانون بنا سکتی ہے، تو میری طرف سے اور میری جماعت کی طرف سے تو یہ قانون جو ہے وہ مسترد ہے، اور میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ جو وزیر امور ہیں بر صغیر کے وہ برٹش گورنمنٹ تک یہ بات پہنچائیں کہ اس کو جو ہے وہ ختم کیا جائے۔ اس کے بعد کانگریس چھوڑ دی 1920 میں، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ جماعت جو ہے یہ مسلمانوں کی مفادات کے لیے کچھ بھی کرنے والی نہیں ہے۔ جی بیٹا اس کے بعد ہم آتے ہیں قائد اعظم کے 14 نکات جو کہ ہسٹری میں بہت ہی امپورٹنس رکھتے ہیں، اور اس پر ہم ایک لیکچر بھی پورا کر چکے ہیں، جس میں قائد اعظم نے مسلمانوں کی مذہبی، سیاسی، ثقافتی آزادی کی بات کی، مسلمانوں کی نمائندگی کی بات کی، مسلمان ایک اقلیت میں ہو کر کیسے اپنے حقوق لے سکتے ہیں وہ بات کی، اور قائد اعظم نے یہاں پر ایک مسلمانوں کو ایک اقلیت ہونے کے تحت کس حد تک نمائندگی جو ہے وہ کہاں پر ملنی چاہیے وہ سارا انہوں نے بتایا، اور یہ انہوں نے 1929 میں کیا۔ 14 نکات آئے ہیں 1929 میں۔ جی بیٹا اس کے بعد آتے ہیں ہم گول میز کانفرنسز کی طرف، یہ انگلستان میں ہوئی یعنی کہ باہر ہوئی، ابراڈ میں ہوئی، اور قائد اعظم نے ان گول میز کانفرنسوں میں شرکت کی، یہ 3 ہوئی جبکہ قائد اعظم نے 2 میں شرکت کی، اور ان میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو سربراہ تھے ان کو بلایا گیا تھا برٹش کی طرف سے کہ وہاں پر آئیں اور پرامن طریقے سے جو ہے وہ مذاکرات کیے جائیں، اور جو سیاسی بے چینی جو برصغیر میں پھیلی ہوئی ہے اس کا حل نکالا جائے۔ تو بیٹا یہ ہوئی ہیں 1930 سے لے کر 1932 تک۔ جی یہ گول میز کانفرنسیں ہیں۔ جی بیٹا یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں مسلم لیگ میں واپسی قائد اعظم کی۔ قائد اعظم جو ہے وہ انگلستان چلے گئے تھے، اور یہاں پر جو علامہ اقبال ہیں اور بہت ساری شخصیات ہیں ان کے کہنے پر قائد اعظم جو ہے وہ دوبارہ جو ہے برصغیر واپس آئے ہیں، اور انہوں نے مسلم لیگ میں جو ہے وہ دوبارہ سے شمولیت اختیار کی ہے، اور یہ بات ہے 1934 کی، یعنی کہ 1934 میں قائد اعظم نے واپس آ کر مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی ہے اور اس کی صدارت سنبھالی ہے، یعنی ایک صدر ہونے کی حیثیت سے اس کو سنبھالا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کو جسے کہتے ہیں حکومت خود اختیاری کا جو ہے وہ سبق پڑھایا ہے، اور ان کی مدبرانہ سیاست کی وجہ سے جو برطانوی جسے کہتے ہیں کہ راج تھا ان کی جو جڑیں ہیں وہ ہل کے رہ گئیں، اور ان کو پتہ چلا کہ باضابطہ طور پہ مسلم لیگ جو ہے وہ ایک مسلمانوں کی جماعت ہے جو ایک ایسے لیڈر کی سرپرستی میں آگے بڑھ رہی ہے جس کے لیے بہت ساری چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے حل کرنا اس کو بہت اچھا آتا ہے۔ جی بیٹا یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں مسلم لیگ میں واپسی ہو گئی ہے قائد اعظم کی۔ اس کے بعد جناب انڈیا ایکٹ 1935 ہے جو کہ 1935 میں بنایا گیا ہے، اور یہاں پر انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت جو ہے وہ یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جی اب ملک میں عام انتخابات جو ہیں وہ کروائی جائیں گی، اور عام انتخابات جو ہیں وہ 1936 سے 1937 کے درمیان ہوتے ہیں، جس کو ہم کانگریسی وزارتوں کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ جی بیٹا کانگریسی وزارتیں یہاں پر کیسے ہیں؟ جب عام انتخابات ہوئے تو یہاں پر جو آپ کی میجورٹی پارٹی تھی یعنی کہ ہندو اکثریت میں تھے، انہوں نے سیٹیں جو ہیں وہ جیت لیں اور ان کو سیاست میں جو ہے وہ حصہ مل گیا، اور ان کی جو وزارتیں ہیں ان کو ساری کانگریسی وزارتیں جو ہے وہ ان کو مل گئیں، اور جس کی وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کو بے انتہا جو ہے وہ تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اور اس کے اوپر بھی ہم ایک لیکچر کر چکے ہیں جس میں میں نے آپ کو واضح طور پہ بتایا تھا کہ جب کانگریسی وزارتیں ان کو مل گئیں 1937 میں
تو اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کو بے انتہا تنگ کرنا شروع کر دیا، ان کو سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی اور ایون مذہبی طور پر بھی ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ مصائب کا سامنا کرنا پڑا مسلمانوں کو، کیونکہ ہندو جو تھے وہ ان کو ہر جگہ جو ہے وہ تنگ کرنے کے لیے پہنچ جاتے تھے۔ جی بیٹا یہاں پر جو کانگریسی وزارتیں ہیں وہ ختم ہوئی ہیں 1939 میں، یعنی کہ بالکل ختم ہو گئی ہیں، اور یہاں پر قائد اعظم نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر یوم نجات منایا ہے، جو کہ 1939 میں منایا ہے۔ 1939 میں قائد اعظم نے یوم نجات منایا ہے مسلمانوں کے ساتھ مل کر، کیونکہ کانگریسی وزارتوں کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد بیٹا جو تاریخ میں قائد اعظم کی طرف سے ایک بہت ہی اہم ایک اور قدم جو تھا وہ تھا قرارداد لاہور کی صدارت، یعنی جو قرارداد لاہور پیش کی گئی جس میں مطالبہ پیش کیا گیا کہ مسلمان جو ہے وہ ایک الگ قوم ہے، تو اس کی صدارت جو تھی وہ قائد اعظم نے کی 1940 میں۔ جی بیٹا یہ 1940 میں ہوئی ہے، 1940 میں، جس میں قائد اعظم نے واضح طور پہ یہ کہا تھا کہ اب ہمیں ایک ایسا خطہ چاہیے جہاں پر مسلمان جو ہے وہ اپنی زندگیاں اسلام کے مطابق جو ہے وہ گزار سکیں۔ جی اس کے بعد بیٹا انتخابات ہوتے ہیں، یہ انتخابات پھر ایک دفعہ پوری عام انتخابات ہیں جو کہ 1945 سے 1946 تک ہیں۔ جی 1945 سے 1946 تک۔ جی اس انتخابات میں جو آپ کی مسلم لیگ ہے وہ مرکز میں 100% کامیابی حاصل کرتی ہے اور صوبائی میں 90% کامیابی جو ہے وہ اس کو ملتی ہے۔ جی مرکز میں کامیابی جو ہے وہ اس کو ملی ہے 100%، اور صوبائی میں اس کو ملی ہے 90% کامیابی۔ جی اس کے بعد بیٹا کابینہ مشن پلان آتا ہے جو کہ 1946 میں ہے، 1946 میں۔ جی بیٹا یہ ایک پلان تھا جسے کیبنٹ مشن پلان کہتے ہیں، یہ ایک پلان تھا جو کہ جس کی بیس پر انگریز جو ہیں وہ کانگریس کو حکومت دینا چاہتے تھے، تو قائد اعظم نے اس کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو پلان ہے، یہ جو کابینہ مشن پلان ہے، یہ مسلمانوں کو منظور نہیں ہے، جس کی وجہ سے حکومت جو ہے وہ کانگریس کے سپرد نہیں کی جا سکتی۔ جی یہاں پر کیبنٹ مشن پلان میں بھی قائد اعظم نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بعد بیٹا پاکستان کا قیام ہے جو کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 14 اگست 1947 ہے، 14 اگست 1947۔ جی 27 رمضان المبارک، اور یہاں پر قیام پاکستان یعنی پاکستان جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو گیا، اور اس کے پیچھے قائد اعظم کی کتنی مسلسل جدوجہد اور کوششیں تھیں وہ ساری کی ساری آپ کو بتائی بھی ہیں اور آپ کے سامنے بورڈ پہ ایز اے پوائنٹ جو ہیں وہ مینشن بھی ہیں۔ اس کے بعد جناب جو قائد اعظم ہیں انہوں نے گورنر جنرل کی حیثیت سے جو پاکستان ہے اس کا جو ہے وہ نظام سنبھال لیا ہے، اور اس کے بعد قائد اعظم جو ہے وہ کافی بیمار ہو گئے، علیل ہو گئے، ان کو ٹی بی کا مرض جو ہے وہ لاحق ہو گیا، اور ان کی جو بیماری ہے وہ جولائی 1948 میں جو ہے وہ بہت زیادہ شدت اختیار کر جاتی ہے، اور یہاں پر ان کی وفات ہو جاتی ہے 11 ستمبر 1948 کو۔ جی 11 سپٹمبر 1948 یہ ان کی ڈیتھ ہے، یہاں پر ان کی وفات ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے قیام پاکستان کے لیے جو قائد اعظم کے کارنامے تھے ان کا بھی یہاں پر اختتام ہو جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے جو خواب دیکھا، جو جس کو حقیقت بنایا، وہ مسلمانوں کے لیے انہوں نے چھوڑا، اور مسلمانوں کا ایز اے مسلمان ہمارا بھی اب یہ فرض ہے کہ ہم جس پاکستان کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا وہی پاکستان بنائے جس میں نو کرپشن اور نو ٹیررزم، ایسا پاکستان جو قائد اعظم چاہتے تھے کہ وہ بنے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس پاکستان کے لیے دن رات جو ہے وہ کوششیں کریں۔ جی بیٹا ایک دفعہ دوبارہ سے قائد اعظم کا کردار پاکستان کے حوالے سے، پیدائش ہے 25 دسمبر 1876، سیاست میں دلچسپی انگلستان میں، کانگریس میں شمولیت اختیار کی ہے، منٹو مورل اصلاحات ہوئے 1909 میں، اور جو وہاں پر وائسرائے ہند کی جو کونسل تھی اس کے اراکین کی تعداد 16 سے بڑھ کر 28 اور یا 16 سے بڑھ کر 60 کر دی گئی، اور وہاں پر مسلمانوں کی طرف سے قائد اعظم کو نمائندگی ملتی ہے۔ مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کرتے ہیں 1913 میں، میثاق لکھنؤ میں 1916 میں ہوتا ہے یہ معاہدہ ہندو مسلمانوں کے درمیان، اور یہاں پر ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کہلاتے ہیں۔ رول ٹیکس جو کہ 1919 میں ہوا اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں جو کہ کالا قانون تھا۔
برٹش گورنمنٹ کی طرف سے. اس کے بعد کانگریس کو 1920 یعنی کہ 1920 میں چھوڑ دیتے ہیں. اس کے بعد جناب 14 نکات پیش کیے 1929 میں, اور اس کے بعد گول میز کانفرنسیں اٹینڈ کی ہیں جن 1930 سے لے کر 1932 تک. اس کے بعد مسلم لیگ میں واپس آتے ہیں 1934 میں. اس کے بعد انڈیا ایکٹ 1935 آتا ہے. کانگریسی وزارتیں آتی ہیں, عام انتخابات ہوتے ہیں اور کانگریسی وزارتیں آتی ہیں 1936 سے 1937 میں. اور یوم نجات ہے جی 1939 یعنی کانگریسی وزارتوں کا خاتمہ, اور یہاں پر مسلمانوں کے ساتھ قائد اعظم مل کر منا رہے ہیں یوم نجات. اس کے بعد قرارداد لاہور کی صدارت کرتے ہیں 1940 میں. اس کے بعد انتخابات ہوتے ہیں 1945 اور 46 میں, جس میں جو مسلمان ہیں یعنی مسلم لیگ جو ہے وہ اکثریت سے جیت لیتی ہے. مرکز میں 100% کامیابی حاصل ہوتی ہے اور صوبائی میں اسے 90% کامیابی حاصل ہوتی ہے. کابینہ مشن پلان ہے 1946 جس کی بنا پر کانگریس کو حکومت ملنی تھی. قائد اعظم اس کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں. اور اس کے بعد پاکستان کا قیام ہوتا ہے 14 اگست 1947 کو, اور اس کے بعد گورنر جنرل جو ہیں ان کی حیثیت سے پاکستان کا جو ہے وہ نظام سنبھالتے ہیں. اور قائد اعظم جو ہیں اس تمام مراحل کے بعد شدید علیل ہو جاتے ہیں, بیمار ہو جاتے ہیں. ان کی بیماری جو ہے وہ شدت پکڑ لیتی ہے اور 11 ستمبر 1948 کو وہ اس دنیا سے جسے کہتے ہیں کوچ کر جاتے ہیں, رحلت فرما جاتے ہیں. جی بیٹا یہ تھا آج کا لیکچر. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. ڈیٹس کے ساتھ اس کو بہت اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے. اپنا بہت خیال رکھنا ہے. اللہ حافظ.